मुकम्मल नावल मैं और तुम। हाजिर हूँ एक नए नावल के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। सॉरी, आज मैं स्टोरी अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई थी, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। इसने अपनी ज़िंदगी को कभी इतना संजीदा नहीं लिया, सिर्फ हंसी मजाक में उड़ाया, मगर आज उसे ज़िंदगी ने इस दोहराए पर ला खड़ा किया था जहाँ वो अपने लिए एकदम संजीदा और फिक्रमंद हो गई थी। थोड़ी देर पहले उसके अब्बू के दोस्त उसके सामने अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग गए थे। जो खबर उन्होंने उसे सुनाई थी, एक पल के लिए वो सन्नाटे में आ चुकी थी, मगर ये नाजुक वक्त सोचने समझने या गम मनाने का नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपने लिए कोई फैसला लेना था। अगर वो ऐसा ना करती तो जिंदगी भर पछताती। एक फैसला करती, वो अपना भारी काम वाला लहंगा दोनों हाथों से उठाती कमरे से बाहर निकली, जहाँ बहुत सारे लोगों के सामने उसे ऐलान करना था। ये क्या मजाक किया है तुमने? ये तमाशा दिखाने के लिए तुमने पूरे जहान को इकट्ठा किया था? अपने मरे हुए दोस्त की दोस्ती का पास नहीं रख सके तुम? अब तुम इसकी बेटी के लिए किसी भी तरह के फैसले का कोई हक नहीं रखते। मैं अपनी भतीजी को अब अपने साथ लेकर जाऊंगा। गरूर से बोलता हुआ वो 57 साल आदमी अंदर ही अंदर इस सूरत हाल को देखकर मुतमईन था। अब उसे मौका मिला था कि वो अपनी चाल चलता। मेरे लिए आप या फिर कोई दूसरा फर्द फैसला करने का हक नहीं रखता। मैं बालिग हूँ, अपने लिए खुद बेहतर फैसला कर सकती हूँ। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आज मेरी शादी का दिन मुकर्रर हुआ था, मेरी शादी आज ही के दिन होगी। वो कमरे से बाहर निकलकर तमाम लोगों के सामने आती हुई बोली। वहां मौजूद तमाम अफराद दुल्हन बनी उस लड़की को यूं सबके सामने आता देखकर और इतनी बड़ी बात करता देखकर दम बखुद रह गए। किससे करोगी शादी? यहाँ तुम्हें अपना दूल्हा दिख रहा है कहीं? कमाल के गहरे तंज में पूछे गए सवाल पर वो बिना डरे हाथ का इशारा उसकी जानिब करती बोली। वो सामने खड़ा है मेरा दूल्हा, आज इनकी दुल्हन बनूंगी मैं। अब इनसे शादी होगी मेरी। बिना डरे इतनी बड़ी बात यूं अचानक बोलने पर जहाँ सब के सब हक्का बक्का रह गए थे, वहीं वो गुस्से में आग बगोला हुआ अपनी तरफ उस लड़की का इशारा देखकर दुल्हन बनी उस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। मगर इससे पहले जुल्फकार ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था, तुम्हारी भतीजी का चक्कर उस लड़के के साथ नहीं बल्कि उस लड़के के इस चचा के साथ है। असलम चौधरी बड़े मजमे में हैरत में डूबे कमाल से बोला, जिसको अपनी चाल नाकाम होती नजर आ रही थी। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जो इस मासूम बच्ची पर इतना घटिया और संगीन इल्जाम लगाने की किसी ने भी हिम्मत की। मैं तुम में से किसी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है बेटा, तुमने आज ही के दिन तुम्हारी शादी होगी, ऋषि से होगी। वो गहरे सदमे में अपने भाई को देखता रह गया। लेकिन भाई साहब, मैं कैसे इससे शादी? इसके बोलने के लिए जब से भीचे लब खोले ही थे, मगर अपने भाई की नजरों में इल्तिजा देखकर वो खामोश हो गया और जहर ख्वांदा नजरें उसने दुल्हन बनी लड़की पर गाड़ी, जो उसकी नजरों की ताब ना लाती हुई अपना सर झुका गई। ऑफिस के पास मौजूद रेस्टोरेंट में बैठी वो हैदर का वेट करती एक मर्तबा दोबारा अपने मोबाइल में टाइम देखने लगी। आज इस जगह पर वो और हैदर पहली बार नहीं मिल रहे थे। 6 माह के रिलेशनशिप में कम से कम 6 से 7 मरतबा वो दोनों इस रेस्टोरेंट में आ चुके थे। इससे पहले मायशा अपने और हैदर के मुताल्लुक के बारे में सोचती, तभी उसे दाखिली दरवाजे से हैदर अपनी जानिब आता दिखाई दिया। तो मायशा के लब हैदर को देखकर मुस्कुराए। वो अपनी पर्सनालिटी की सारी वजाहत खुद में समेटे इसको देखता हुआ उसी की जानिब आ रहा था। लंबा कद, तवाना जिस्म, चेहरे की संजीदा पुरकशिश नकूश और इसकी एजुकेशन, वो सबसे बढ़कर उसका मजबूत फैमिली बैकग्राउंड, यही एक लड़की का ख्वाब होता है। और हैदर इन सारी खसूसियात का मालिक था। हैदर को देखते हुए मायशा को अपने इंतखाब पर फख्र महसूस हुआ। उसामा और महजबीन को हमारे बारे में तुमने बताया है? हैदर उसके पास आकर कुर्सी पर बैठता हुआ मायशा से पूछने लगा, जिस पर मायशा ने लापरवाह अंदाज में शाने उचकाए। क्या तुम अपने और मेरे रिलेशन को ऑफिस वालों की नजरों से छुपा कर रखना चाहते हो? मायशा हैदर के सवाल पर उल्टा इससे सवाल पूछने लगी, जिस पर हैदर संजीदगी से बोला, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को हराम बंदे के सामने डिस्क्लोज करने का आदी नहीं हूँ मायशा। इन 6 महीनों में तुम्हें मेरी इस नेचर के मुतालिक अंदाजा हो जाना चाहिए। अभी तक मैंने तुम्हारे और अपने मुतालिक भाई साहब या किसी दूसरे फर्द को नहीं बताया। क्या ये अच्छा नहीं था कि पहले हमारी फैमिली के दरमियान सारे मामला तय हो जाते, तब हम ऑफिस में इस बात का जिक्र करते? हैदर मायशा को समझाता हुआ बोला, साल भर पहले मायशा उसके ऑफिस में न्यू अपॉइंट हुई थी। 26 साल की मायशा, जो उम्र में इससे 2 साल छोटी थी, वो अपनी आदत और एतवार के लिहाज से हैदर को अपील की थी। जब भी मायशा की पसंदीदगी पर हैदर ने भी उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला लिया था। तो तुम अपने बड़े भाई से बात कब करने वाले हो हैदर? मायशा हैदर से सवाल करने लगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली में हैदर के मुतालिक सबको बता चुकी थी और हैदर की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को देखते हुए मायशा की माँ हैदर को ओके भी कर चुकी थी। अब फ़ोन पर तो ऐसी बातें नहीं होती ना। यही पूछा है कि अब की मर्तबा उनके पास जाऊंगा तब उनसे बात करूंगा।
کہیں میرے اب تک نہ بتانے پر تمہیں یہ ڈاؤٹ تو نہیں کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہوں؟ حیدر کی بات پر مارشا کو ہنسی آ گئی۔ میں اتنی بیوقوف ہرگز نہیں ہوں، تم پر اپنے ایموشنز آیا کرنے سے پہلے میں تمہیں اچھی طرح جج کر چکی ہوں۔ مارشا کی بات پہ حیدر اسے دیکھنے لگا۔ اور جج کر کے کیا جانا تم نے؟ حیدر دلچسپی لیتا ہوا مارشا سے پوچھنے لگا۔ یہی کہ بندہ کام کا ہے۔ مارشا کے بولنے پر حیدر ایک دم ہنسا تو مارشا بھی مسکرا دی۔ آرڈر نہیں کیا تم نے؟ حیدر مینیو کارڈ دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہارے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ مارشا حیدر سے بولتی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آج موسم کس قدر رومانٹک ہے۔ مارشا برآلود موسم دیکھتی ہوئی حیدر سے بولی جو صرف کہنے پر اکتفا کرتا، بغیر مارشا کو دیکھے مینیو ڈیسائیڈ کرنے لگا۔ مارشا اس کی یوں تعلقی کی پرتنے پر حیدر کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک بات پوچھوں میں تم سے؟ مارشا حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھو۔ حیدر نظریں اٹھائے بغیر مینیو کارڈ دیکھتا ہوا بولا۔ کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ مارشا کے پوچھنے پر حیدر مینیو کارڈ ایک طرف ٹیبل پر رکھتا ہوا اس کو دیکھ کر بولا۔ اگر اچھی نہیں لگتی تو تمہیں اپنی لائف میں شامل کرنے کا کیوں سوچتا؟ حیدر کے بولنے پر مارشا اس سے بولی۔ تم کبھی بھی اپنے ایموشنز کو ایکسپوز نہیں کرتے، جس سے مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں۔ تم مجھے لے کر کیا فیلنگز رکھتے ہو؟ ان 6 مہینوں میں تم نے کبھی بھی کوئی رومانٹک بات نہیں کی، نہ کبھی میری تعریف کی، نہ ہی کوئی ایسا جملہ بولا جس سے مجھے احساس ہو کہ میں تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہوں۔ مارشا تھوڑی جھجک کر آج حیدر کو اپنے دل کی بات عیا کرتی بولی، جس پر حیدر کو ہنسی آئی۔ پھر تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ میں کام کا بندہ ہرگز نہیں ہوں۔ وہ مارشا کی سنجیدہ بات پر ہنستا ہوا بولا۔ میں بالکل سیریس ہوں حیدر۔ مارشا اس معاملے میں اس سے سنجیدہ بات کرنا چاہتی تھی تو حیدر کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے، اگر وقت سے پہلے وہ کام ہو جائے تو اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ میں دوسرے مردوں کی طرح اگر وقت سے پہلے میں تم پر اپنے جذبات ظاہر کر دوں تو پھر کیا بات صرف ظاہر کرنے تک رہے گی؟ بالکل نہیں، ہمارے درمیان تکلف کی جو دیوار قائم ہے وہ ختم ہو جائے گی، نزدیکیاں بڑھنے لگیں گی، پھر شادی کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں بھی ہر عام آدمی کی طرح جذبات رکھتا ہوں، لیکن اپنی قیمتی جذبے میں نے شادی کے بعد کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ حیدر بالکل سیریس ہو کر اسے بتا رہا تھا جبکہ مارشا اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی دل میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ گاڑی میں ان دونوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دونوں نفوس ایک دوسرے سے بالکل انجان بنے ایک ہی منزل کے راہی بن چکے تھے، منزل بھی وہ جو دونوں کی ایک ہو چکی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا رشتہ جڑ چکا تھا۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رضامندی نہ ہونے کے باوجود وہ دونوں ہی اس رشتے کو اپنا چکے تھے۔ تبھی گاڑی میں موبائل ٹون زور و شور سے بجنے لگے۔ ڈرائیونگ کرتے اس مرد نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر غصے میں اسکرین کو دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ ذرا صبر نہیں ہے تمہیں؟ بولا ہے نا خود کال کروں گا۔ تمہاری عقل میں نہیں آ رہی میری بات کہ بار بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرو؟ ایک تو ویسے ہی زندگی عذاب میں مبتلا ہو چکی اور اوپر سے تم۔ غصے میں موبائل پر بولتا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھا وجود اس کی بات پر تڑپ گیا تھا۔ موبائل کو ڈیش بورڈ پٹکتے ہوئے اس نے نگاہ غلط بھی اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالنا گوارا نہ کی، جو ضبط کی اپنے اوپر کیے جانے والے تبصرے کو کسی کڑوی گولی کی طرح نکل چکی تھی۔ کیا زندگی صرف اس مرد کی عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی؟ اور جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا تھا اور وہ کچھ نہیں؟ خود اس نے نکاح نامے پر کس دل سے سائن کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ ہاں، وہ الگ بات تھی خود کو بچانے کے لیے اس نے اس مرد کے نام کا سہارا لیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتا یہ مرد یقیناً آج اس کی بے باک طبیعت پر اندر تک جلس کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس سے خائف رہتا تھا۔ آج بھرے مجمع میں جب اس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے اس مرد کا نام لیا تو اس لڑکی کے منہ سے ایسی فرمائش سن کر جہاں لوگوں میں کھلبلی مچ اٹھی تھی وہیں وہ بھی اس کی حرکت پر غصے میں بھڑک اٹھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر آ کر رک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف دیکھتی یا کچھ کہتی وہ ڈیش بورڈ پر اپنا موبائل اٹھائے اس کو نظر انداز کیے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ احساس توہین سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکالے بغیر وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی، یہی سوچ کر کہ ابھی تو شروعات تھی اس کی نئی شادی شدہ زندگی کی۔ شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ اپنے آبائی گھر پہنچا تھا، جہاں اس کا بچپن اور لڑکپن گزرا، کیونکہ دیہات کی زندگی اسے شروع سے اٹریکٹ نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد شہر میں ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا اور ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا بڑا بھائی جتنا بھی اس سے محبت کر لے لیکن حیدر سلیمان کے اس فیصلے پر اس سے شدید اختلاف رکھتا تھا۔ اپنی گاڑی پارک کرتے ہوئے ہلکی میوزک کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی ہلکی آواز اب تیز ہو چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیدر کا خون کیوں نہ کھولتا۔ بلو رانی، او بلو رانی، کہو تو ابھی جان دے دوں۔
حسن دوپٹے کو سر پر ڈالے دوپٹے کا سرا دانتوں میں دبائے اس وقت بھرپور اداکاری کرتا خود کو بلو رانی تصور کر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ڈانس میں ساتھ دیتی نتالیا محفل میں اپنا رنگ جماتی ہوئی کسی منچلے لڑکے کی طرح ایکٹ کرتی، ڈانس کے دوران بلو رانی کے آگے بچ بچ جاتی تو کبھی بلو رانی کو چھیڑنے لگ جاتی، جس پر حسن کے شرمانے کی ایکٹنگ دیکھ کر گھر کے سارے ملازم اور برابر والے صابر صاحب اور مقصود صاحب کے چھوٹے بچے تالیاں بجاتے ہوئے ان دونوں کے مزاحیہ ڈانس پر پرفارمنس کو سراہ رہے تھے۔ حیدر ہال کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہوا تو سب سے پہلی نظر حیدر پر خالدہ ملازمہ کی پڑی، وہ باقی ملازموں کو حیدر کی جانب اشارہ کرتی وہاں سے دم دبا کر بھاگی، کیونکہ نتالیہ کی پشت حیدر کی جانب تھی، اس لیے نتالیہ حیدر کو دیکھ نہ سکی، مگر حسن نے حیدر کو دیکھتے ہوئے دوپٹے کو جلدی سے خود پر سے اتارتے ہوئے نتالیہ کے سر پر گھونگھٹ کی طرح ڈال کر خود بھی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ او تیری نیت ہے کھوٹی، تیرا من ہے پاپی، ہر جائی تو بے ایمان تو، تیری چاہت میں جانوں راجا کیا ہے، مجھ کو بھولی نہیں جان تو۔ نتالیہ اب خود بلو رانی بنی، گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے ڈانس کے سٹیپ کرتی ابھی تک حیدر کو دیکھ نہیں پائی تھی اور ہال کے بیچوں بیچ چلی آئی۔ جیسے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ اوپر کیا تو حیدر کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھ دوپٹے سمیت اوپر ہی رہ گئے، جبکہ آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ گئیں۔ بچے وہاں سے حیدر بھائی کی پکار کرتے ہوئے بھاگ چکے تھے۔ حیدر نے نتالیہ پر ناپسندیدہ نظر ڈال کر گانا بند کیا تو نتالیہ موقع پا کر وہاں سے فرار ہونے لگی۔ رکو، کدھر جا رہی ہو، یہیں کھڑی رہو۔ حیدر کی گرجدار آواز پر نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے، زبان دانتوں تلے دباتی وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی حیدر کی طرف واپس مڑی۔ حیدر غصے میں چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عقل جیسی چیز تو تمہارے اندر موجود ہی نہیں ہے، کیا شرم و حیا بھی بیچ ڈالی ہے؟ یہ گھر کے ملازموں کے سامنے واہیات ڈانس کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ حیدر بیچ ہال میں کھڑا اس کو جھاڑتا ہوا بولا۔ اب میں اپنی صفائی میں کچھ بولوں آپ کے سامنے؟ میں حسن کو پہلے ہی سمجھا رہی تھی کہ بلو رانی مجھے بننے دو، تم لڑکے والے سٹیپ کرنا۔ وہ تھوڑے بولڈ سے ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے کو تو بلو رانی بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ ویسے چاچو آپ کو بالکل سچ بتا رہے، مجھے تو اس حسن کے بچے پر کبھی کبھار شک سا ہوتا ہے، دیکھنے میں تو مرد ہی لگتا ہے، کہیں اندر کی سیٹنگ آؤٹ تو نہیں ہوگی۔ نتالی کے فضول بولنے پر حیدر غصے سے دھاڑا۔ شٹ اپ بدتمیز لڑکی، چلی جاؤ میرے سامنے سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے جب تک میں یہاں پر موجود ہوں۔ حیدر اس پہ غصہ کرتا بولا تو نتالیہ پڑھنے والی ڈانٹ پر منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا بات کریں بھائی صاحب، آپ ہمیشہ سے اتنے میچور فیصلے کرتے آئے ہیں، پھر آپ حسن اور نتالیہ کی شادی کے متعلق کیسے سوچ سکتے ہیں؟ حسن کی عمر ابھی 21 سال ہے اور نتالیہ کی عمر 20 سال۔ ایک کے پاس عقل کی شدید قلت ہے تو دوسرے کے پاس عقل جیسی کوئی چیز سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس فیصلے کی وجہ۔ حیدر حویلی کے باہر بنے سے لان میں کرسی پر بڑا جمان اپنے بڑے بھائی ذوالفقار کی بات سن کر شوق سا اس سے بولا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو جمشید میرا جگری یار تھا اور وہ مرنے سے پہلے اپنی اکلوتی بیٹی نتالیہ کی ذمہ داری مجھ کو سونپ کر گیا تھا، کیونکہ اس کے بھائی کمال کے ارادے نتالیہ کی پراپرٹی کو لے کر نیک ہرگز نہ تھے۔ چند دن پہلے کمال یہاں سے نتالیہ کو لے جانے کے لیے آیا تھا، اس وقت تو نتالی نے اپنے چچا کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر مجھے خدشہ ہے وہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائے گا جس کی وجہ سے نتالیہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں حسن اور نتالیہ کی شادی کر دوں۔ اور تم جس قدر اس خبر پر حیران ہو رہے ہو، حسن تو بڑا خوش میرے فیصلے سے اور نتالیہ بھی خوشی خوشی مان چکی ہے۔ ذوالفقار کی بات پر حیدر اور اس کے فیصلے کی تائید کرتا ہوا بولا۔ اگر وہ دونوں راضی ہیں پر کوئی مسئلے والی بات نہیں، بس حسن کی اس وقت شادی والی عمر نہیں ہے، اس کا تھوڑا میچور ہونا چاہیے تھا۔ حیدر آخر میں ذوالفقار کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ تمہاری تو شادی والی عمر ہے، اپنے متعلق کیا سوچا ہے؟ ابھی 28 کے ہو، اگلے سال 29 کے ہو جاؤ گے، 3 سال سے تمہارے پیچھے پڑا ہوں، کوئی لڑکی ہے تو بتا دو ورنہ میں خاندان میں خود ہی کوئی لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈ لوں۔ ذوالفقار کو معلوم تھا وہ خاندان میں شادی کرنے کا قائل نہیں۔ ذوالفقار پچھلے 3 سال سے اس کو شادی کا اصرار کر رہا تھا پر حیدر اس کی بات مسلسل ٹالی جا رہا تھا۔ اب کی مرتبہ اسی سلسلے میں بات کرنے آئے۔ معائشہ اچھی لڑکی ہے، میرے ساتھ آفس میں ہی جاب کرتی، بہت جلد ملواؤں گا آپ کو اس سے۔ حیدر ذوالفقار سے معاشرہ کے متعلق بات کرتا ہوا اسے معاشرہ کی فیملی کے بارے میں بتانے لگا۔ ذوالفقار نے جب سے ہوش سنبھالا تو شروع سے ہی اپنی ماں فاطمہ باپ سلیمان کو دیکھا جو دونوں ہی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں سلیمان کی بڑی سی حویلی اور کافی زمینیں تھیں، وہ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ذوالفقار پر یہ راز کھلا کہ فاطمہ اس کی سگی ماں نہ تھی، اس کی ماں اس کو دنیا میں لانے کے 2 گھنٹے بعد ہی دم توڑ گئی تھی، جس کے بعد فاطمہ سگی خالہ سے اس کی ماں بن کر اس کے باپ کی زندگی میں آئی تھی، مگر اس نے کبھی بھی ذوالفقار کو احساس نہ ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں
اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ سلیمان سے شادی کے اتنے سالوں تک فاطمہ کے ہاں اپنی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ جب ذوالفقار 17 سال کا تھا تب فاطمہ امید سے ہو گئی۔ اتنے سالوں بعد اس حویلی میں ان لوگوں نے کوئی خوشی کی خبر سنی تھی، مگر یہ خوشی کی خبر تب غم میں بدلی جب فاطمہ بھی اپنی بہن کی طرح حیدر کو پیدا کرنے کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ تب حیدر کے ننھے منھے وجود کو ذوالفقار نے سینے سے لگا لیا۔ ذوالفقار کی زندگی میں جب روحی اس کی بیوی بن کر آئی تب اسے ذوالفقار کی زندگی میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت معلوم ہوئی، کیونکہ روحی ایک سیدھی سادی سلجھی ہوئی نرم دل عورت تھی، اس لیے اس نے حیدر کی اچھی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حسن کی پیدائش کے بعد بھی ذوالفقار اور روحی کے دل میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت پہلے جیسی تھی۔ خود حیدر نے بھی اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کو ہمیشہ ماں باپ کا ہی درجہ دیا تھا۔ حیدر کو شروع سے ہی اپنی زمینوں سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ جب اس نے شہر میں تعلیم مکمل کی تب وہی جاب بھی کر لی جس پر ذوالفقار اور روحی نے اعتراض کیا، مگر حیدر کی خوشی اور مرضی پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ لیکن جب روحی کا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہوا تب حیدر نے شہر میں گھر لے کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ حسن اور حیدر میں 7 سال کی عمر کا فرق تھا۔ اپنے بھتیجے سے محبت ہونے کے باوجود حیدر نے اپنے بھتیجے حسن کو خود سے ایک حد تک بے تکلف ہونے کی اجازت دی تھی، مگر حسن کی دوست اور ذوالفقار کے مرحوم دوست کی بیٹی نتالیہ اسے بچپن سے ہی کوئی عجیب و غریب مخلوق لگتی تھی، جس کو حیدر نے شاید ہی کبھی سنجیدہ دیکھا تھا۔ باولی سی طبیعت رکھنے والی، ہر دم ہنسنے کھیلنے والی اس لڑکی کو حیدر نے تب زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا جب نتالیہ کے ماں باپ دونوں ہی ایک ساتھ انتقال کر گئے تھے۔ تب نتالیہ کی ذمہ داری مرنے سے پہلے نتالیہ کا باپ ذوالفقار کو سونپ گیا تھا۔ اس طرح نتالیہ تو پہلے کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ چھوٹی سی عمر میں حویلی آیا کرتی تھی، اب پچھلے 2 سالوں سے مستقل حویلی میں ہی مقیم تھی۔ نتالیہ اور حسن میں 1 سال کا فرق ہونے کی وجہ سے وہ دونوں شروع سے ہی بہت اچھے دوست رہے تھے، اور اتفاق سے دونوں ایک جیسی لاپرواہ طبیعت کے مالک بھی تھے۔ گاڑی سے نیچے اتر کر آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے نتالیہ ماضی کی یادوں کو سوچتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں قدم رکھ کر وہ صحیح راستے کا تعین کرنے لگی۔ آیا اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی یا پھر اسے حیدر کے بیڈ روم کا معلوم نہ تھا، مگر اپنے اندر وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتی جو اس کے بیڈ روم میں چلی جاتی؟ حیدر تو ہمیشہ سے اسے اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر خار کھاتا تھا، نہ جانے آج اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ نتالیہ ہمت کرتی حیدر کے بیڈ روم کا رخ کرنے لگی۔ چند دنوں پہلے جب وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے شہر میں موجود اس گھر میں آئی تھی تب وہ کس قدر خوش تھی، اور اب ڈور نوب پر ہنائی ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تو بیڈ روم کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سہمے ہوئے دل کو اطمینان دے کر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی، مگر حیدر کمرے میں اس وقت کہیں بھی موجود نہ تھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ میرے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر مت آ جایا کر، عقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ چند دنوں پہلے اسی کمرے میں اس کے اچانک آنے پر وہ کس قدر برہم ہوا تھا۔ اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا ہوا وہ اس کو جھاڑتا ہوا بولا تھا، آئندہ اگر تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ حیدر کی دھمکی یاد کر کے کمرے میں چاروں طرف اس کو دیکھنے لگی جو اس وقت اپنے کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ تبھی نتالیہ کی نظر ٹیرس پر اٹھی اور وہیں تھا، اور موبائل پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا، شاید معائشہ سے جس سے وہ شادی کرنے والا تھا۔ نہ جانے معائشہ کو آج ہوئے حادثے کا علم تھا یا ابھی تک وہ بیچاری لا علم تھی۔ ابھی نتالیہ سوچ ہی رہی تھی تب حیدر ٹیرس سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شاید وہ نتالیہ کو اپنے کمرے میں موجود دیکھ چکا تھا۔ کیوں آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ کڑے تیوروں سے گھورتا حیدر اپنے سامنے کھڑی سجی سنوری دلہن کے روپ میں نتالیہ سے پوچھنے لگا، جو اس وقت کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ نتالیہ کے اس روپ میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ تو آپ ہی بتا دیں اب اور کہاں جاؤں؟ نتالیہ اپنے سامنے کھڑے اس انسان سے پوچھنے لگی جو اس وقت مغرور بنا ہوا تھا۔ وہ تو کبھی بھی اس کو خاطر میں نہیں لایا تھا، بھلا آج کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ اب تو وہ اس کا مالک بن بیٹھا تھا، جی بھر کے اس کی تذلیل کر سکتا تھا، وہ بھی ٹھوک بجا کر۔ میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مگر یہاں میری نظروں کے سامنے سے دور چلی جاؤ، نہیں تو میں آج تمہارا سچ میں حشر بگاڑ ڈالوں گا۔ وہ حیدر غصے میں اسے شعلہ گلتی آنکھوں سے گھورنے کے ساتھ بولتا ہوا تیزی سے قدم بڑھاتا نتالیہ کے پاس آیا۔ کیوں بگاڑیں گے آپ میرا حشر؟ میں پوچھتی ہوں میرا جرم کیا ہے؟ برا تو آج خود میرے ساتھ ہوا ہے۔ پھرائی ہوئی آواز میں آنسوؤں کو روکے نتالیہ حیدر سے بولی جو اس کے سامنے کھڑا سنگ دلی کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ حیدر نے نتالیہ کے بات پر سختی سے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غضب دیکھ کر نتالیہ تکلیف سے کر رہ بھی نہ سکی تھی۔ تم مجھ سے اپنا جرم پوچھ رہی ہو؟ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہوا وہی سب تم ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ اپنے احمقانہ فیصلوں کی ذمہ دار تم خود ہو۔ خود کو گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے تم نے شادی کے لیے میرا نام لیا۔ میں تمہیں ایک کم عقل اور ناسمجھ لڑکی سمجھتا تھا،
مگر تم تو کافی زیادہ گھنی طبیعت کی نکلی، بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ۔ بھائی صاحب کی شکل دیکھتے ہوئے مجھے قربانی کا بکرا بن کر اپنا آپ پیش کرنا پڑا، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، حالات نارمل ہوتے ہی میں تمہیں اس رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، کیونکہ تمہاری جیسی بیوقوف نان سیریس جذباتی اور موقع پرست لڑکی کو میں اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھرے لہجے میں بول کر جھٹکے سے اس کے دونوں بازو چھوڑتا ہوا دور ہٹا۔ وہ ابھی بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے اس مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی روتی ہوئی شکل میرے سامنے سے غائب کرو، اور جب تک تم میرے گھر میں موجود ہو کوشش کرو کہ مجھے اپنی شکل کم دکھاؤ، اور اب تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ حیدر اپنے اندر موجود ساری فرسٹریشن غصے کی صورت نتالیہ پر نکالتا ہوا ترس کھائے بغیر اس کی بے عزتی کرتا بولا، جو حالات آج پیدا ہوئے تھے آخرکار کسی پر تو اسے غصہ نکالنا تھا۔ وہ جو توقع کر رہا تھا اس بے عزتی کے بعد نتالیہ خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی جائے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آخر اپنے آپ کو؟ کبھی آپ نے خود پر غور کیا ہے؟ آپ ایک بد دماغ، چڑچڑے اور مغرور انسان ہیں۔ آپ جیسے انسان سے کوئی نارمل لڑکی تو شادی کر کے خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے سامنے آنے کا یا آپ کو اپنی شکل دکھانے کا۔ یہ شادی اگر آپ نے مجبوری میں کی ہے تو میں نے بھی نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے لٹیاں نہیں ڈالی تھی۔ آپ خود بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں نے سب کے سامنے شادی کے لیے آپ کا نام کیوں لیا، کیونکہ آپ سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، نہ کہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوئی مری جا رہی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے حالات نارمل ہونے کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ سمجھوتا کرتی ہوئی اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دوں گی؟ کسی خپتی انسان کے ساتھ اپنی عمر گزارنے سے بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے، اور اگر مجھے مستقبل میں اپنے لیے کوئی ایک آپشن چوز کرنا پڑا تو میں خوشی خوشی موت کے گلے لگا لوں گی۔ آپ کے ساتھ عمر گزارنے سے تو یہی بہتر ہے۔ ناتالیہ مثلاً ہی اتنے دیر سے اس کی باتیں برداشت کرتی خود کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی، مگر اتنا کچھ سننے کے بعد وہ خود کو روک نہ پائی اور بری طرح پھٹ پڑی۔ آؤٹ! آئی سیڈ گیٹ آؤٹ! نکل جاؤ اسی وقت میرے کمرے سے۔ وہ لڑکی اس کو شروع سے ہی بدتمیز لگتی تھی، اب شادی کے بعد کیسے تمیز داری کا مظاہرہ کر سکتی تھی؟ اس سے پہلے حیدر اس لڑکی کی فضول قسم کی بکواس سن کر غصے سے آپے سے باہر ہوتا، اس لیے چیخ کر اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوا بولا۔ ناتالیہ بھی رکی نہیں بلکہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 7 سال بھر پہلے اس زمین کو لے کر کافی جھگڑا ہوا تھا، اس کے بعد کیا فیصلہ ہوا، کس کے حصے میں آئی یہ زمین؟ حیدر جیپ میں بیٹھا ہوا اپنی زمینوں کا چکر لگاتا ہوا واپس حویلی کی طرف جا رہا تھا، تبھی وہ مختوم ڈرائیور کو مخاطب کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ اس وقت مغرب کی اذان کی آوازیں گونج رہی تھیں، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ صاحب جی، زمین کا فیصلہ تو 2 سال پہلے زمیندار جلال خان کے حق میں ہو گیا تھا، وہ جو سامنے آپ فارم ہاؤس دیکھ رہے ہیں جلال خان نے ہی تعمیر کروایا۔ اللہ گناہ ہے، اللہ اللہ گناہ سے بڑی لت سے بچائے، بڑا ہی ظالم انسان ہے۔ جلال خان 2 ماہ پہلے رحیم بابا کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا تھا۔ 2 دن بعد اس بچے کی لاش ملی، جب سے کوئی شریف لڑکی اس علاقے میں آنے سے ڈرتی ہے۔ جلال خان کے ملازم بھوکے کتوں کی طرح تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نیا شکار ہاتھ لگ جائے۔ مختوم ڈرائیونگ کرتا ہوا ساتھ ہی حیدر کو بتا رہا تھا، جس پر حیدر نے ضبط کرتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ یہ وڈیرانہ اور جاگیرانہ نظام اس کو شروع سے ہی پسند نہ تھا۔ اچانک ہی کوئی نسوانی چیخ فضا میں گونجی، جس پر حیدر اور مختوم دونوں ہی الرٹ ہوئے۔ یہ کار تو حسن کی ہے، حسن یہاں کیا کر رہا ہے؟ مختوم فوراً جیپ روکو! حیدر کے کہنے پر مختوم جیپ روکتا ہوا بولا۔ چھوٹے صاحب اکیلے تو نہیں نکلے تھے، چھوٹی بیوی بھی ان کے ساتھ موجود تھی، میں نے خود ان دونوں کو دیکھا تھا۔ مختوم کی اگلی بات سن کر حیدر تعجب کرتا مختوم کو دیکھنے لگا۔ اسے حسن کی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا، جو اس علاقے میں وہ اپنے ساتھ ناتالیہ کو لے کر آیا تھا۔ حیدر وہیں اتر کر حسن کی گاڑی کو خالی دے کر اسے کال ملانے لگا۔ چاچو یار کدھر ہیں آپ؟ حسن کی پریشان کن آواز پر حیدر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ میں تمہاری کار کے پاس موجود ہوں حسن، تم اس وقت کدھر ہو؟ مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ فوراً! حیدر پریشانی میں حسن سے بولا۔ تھوڑی دیر میں ہی مختوم اور وہ حسن کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے، جہاں حسن زخمی حالت میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا پاؤں شاید زخمی ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے پاؤں کو؟ اور ناتالیہ کدھر ہے؟ فکر مندی سے حسن کے پاس بیٹھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جبکہ مختوم جھک کر حسن کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ شاید کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، آپ پلیز ناتالیہ کو بچا لو! حسن گھبرایا اور شاید تکلیف برداشت کرتا حیدر سے بولا تھا، کدھر ہے ناتالیہ؟ حسن مجھے ٹھیک سے پوری بات بتاؤ! حیدر اب کی مرتبہ سخت لہجے میں حسن سے بولا۔ ناتالیہ کی ضد کرنے پر ہی میں نے وہ گاڑی روکی تھی اور ہم دونوں واک کر رہے تھے، اچانک وہاں ناتالیہ کے چچا جان آ گئے اور ناتالیہ کو زبردستی اپنے ساتھ اپنی حویلی لے گئے۔ حسن کی بات پر حیدر اس کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا مختوم سے بولا، تم اس سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں ناتالیہ کو لینے جا رہا ہوں۔
بھائی صاحب کو فی الحال کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ حیدر مختوم سے بولتا ہوا مختوم کے پاس موجود ریوالور لے کر بنا کوئی دوسری بات کیے تیزی سے اپنی جیب کی طرف بڑھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے چچا جان؟ سلفکار انکل پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز مجھے واپس جانے دیں۔ وہ اپنے چچا کمال کو دیکھتے ہوئی بولی جو اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنی حویلی لے کر آ گیا تھا۔ ذوالفقار اس کا بیٹا تمہیں بیوقوف بنا رہے پاگل لڑکی، اب تم وہاں نہیں جاؤ گی میرے بھائی کی دنیا سے جانے کے بعد۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بھتیجی غیروں کے در پر ہے۔ ذوالفقار تم سے اپنے بیٹے کی شادی صرف اور صرف تمہاری زمینوں کی وجہ سے کروانا چاہتا ہے۔ کمال نتالیہ کو اپنی طرف سے ہوش کے ناخن دلاتا ہوا بولا۔ اور آپ اپنے بیٹے سے میری شادی کس وجہ سے کروانا چاہتے ہیں چچا جان؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ نتالیہ بنا ڈر کے کمال سے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر کمال کا دل چاہا کہ سامنے کھڑی اس 5 فٹ 2 انچ کی لڑکی کا منہ پہ زوردار تماچا مارے، لیکن وہ صبر سے کام لیتا ہوا بولا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی اطہر سے ہی ہوگی، بچپن کی مانگ ہو تم اس کی۔ ہمارے خاندان میں باہر شادی کا رواج نہیں اور آج ہی تمہارا اطہر سے نکاح ہوگا، اس کے لیے تم انکار ہرگز نہیں کرو گے۔ کمال نتالیہ کو غصے میں بول کر اس کا موبائل چھین کر کمرہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ اس صورتحال پر پریشان ہو گئی۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ اپنے چچا جان کے پاگل بیٹے سے تو ہرگز شادی نہیں کرنے والی تھی، پہلے ہی اس کے چچا جان اسے جان سے مار ڈالتے۔ کاش وہ اس وقت حسن سے ضد کر کے گاڑی سے نہ اتری ہوتی، کاش اس وقت اس کے چچا جان وہاں پر نہ آئے ہوتے، کاش اس وقت حسن اس کو یہاں لینے کے لیے آ جاتا۔ نتالیہ پریشان ہوتی ہوئی دل میں دعا کرنے لگی، سنائی نہیں دے رہا تمہیں گیٹ کھولو۔ دروازے پر موجود گارڈ نے جب حیدر کی جیپ کو اندر نہیں آنے دیا تو حیدر غصے میں جیپ سے نکل کر گیٹ پر زوردار لات مارتا ہوا بولا، آپ زبردستی اندر نہیں آ سکتے بڑے صاحب، اس وقت حویلی پر موجود نہیں ہے، مجھے مجبور مت کریں ورنہ۔ گارڈ حیدر کو گن دکھا کر دھمکی دینے لگا، مگر حیدر نے اس کی دھمکی کا اثر لیے بغیر ریوالور سے گیٹ پر فائر کیا، جس پر کمال کا گارڈ اسے دیکھتا رہ گیا، مگر پلٹ کر وہ جوابی کارروائی میں حیدر پر فائر نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ وہ ذوالفقار کا چھوٹا بھائی تھا۔ جوابی کارروائی کرنے پر پھر بات بہت آگے بڑھ جاتی، اگر گیٹ نہیں کھولا تو اگلی گولی سے میں تمہاری کھوپڑی کھول دوں گا، شرافت سے گیٹ کھولو۔ حیدر گارڈ سے بولتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا تو گارڈ کمال کو کال ملانے لگا، جو ضروری کاغذات بنوانے اور نکاح خواہاں کو لینے کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے باہر نکلا تھا۔ ارے بھائی تم اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ گارڈ کہاں موجود ہے؟ تمہیں اندر کیسے آنے دیا اس نے؟ یہ کمال کا قریبی دوست اسلم چودھری تھا جو حیدر کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ ذوالفقار کے چھوٹے بھائی کو اچھی طرح پہچان چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ڈر بھی گیا تھا۔ نتالیہ کدھر ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ حیدر اسلم چودھری کی جانب ریوالور کا رخ کرتا ہوا بولا تو اسلم چودھری نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرتے ہوئے کھڑے کر دیے۔ ارے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو کمال نے یہ بول کر یہاں بلوایا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بھتیجی سے کروانے والا ہے، دیکھو مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، جب کمال واپس آئے گا تو تم خود اس سے اس کی بھتیجی کے متعلق پوچھ لینا۔ اسلم چودھری حیدر کو غصے میں دیکھ کر ڈرتا ہوا بولا اور آپ اپنے آپ کو یہاں آنے پر کوسنے لگا۔ نتالیہ، حیدر نے تیز آواز میں اس کا نام پکارا تو ہال میں بائیں جانب کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ پلیز دروازہ کھولو خدا را، کوئی تو دروازہ کھول دے۔ نتالیہ کی آواز سن کر حیدر کے اشارہ کرنے پر اسلم چودھری کو دروازے کی کنڈی کھولنا پڑی۔ نتالیہ نے کمرے سے باہر نکل کر حیدر کو وہاں کھڑا دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی حیدر کے پاس ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی۔ جہاں اسلم چودھری پوری آنکھیں کھولے یہ منظر دیکھنے لگا وہیں حیدر کو بھی زوردار جھٹکا لگا، لیکن نتالیہ کی حالت دیکھتے ہوئے جان گیا تھا کہ نتالیہ اس وقت کافی زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ تھینک گاڈ چاچو آپ یہاں آ گئے، ورنہ آج چچا جان زبردستی میرا نکاح اطہر بھائی سے کروا دیتے۔ حیدر کے سینے سے منہ اٹھا کر نتالیہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ اس وقت حیدر کو کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اسلم چودھری کے کھلے منہ کو دیکھ کر اپنی کمر پر باندھے نتالیہ کے دونوں ہاتھ ہٹا لیے۔ کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، چلو یہاں سے۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اسلم چودھری کے پاس آیا۔ تمہارا دوست یہاں ہے تو اسے بول دینا جو غلطی آج اس نے کی ہے، آئندہ اس غلطی کو دہرانے کے بارے میں سوچے بھی مت۔ حیدر اسلم چودھری کو بولتا اور نتالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے گیا۔ شکر ہے بلو رانی تم واپس آ گئے۔ نتالیہ کو حیدر کے ہمراہ واپس آتا دیکھ کر حسن خوشی سے چہک کر بولا، مختوم اسے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا، اس وقت اس کے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اپنے بیڈ پر آرام کر رہا تھا۔ بلو رانی نام مجھ سے زیادہ تم پر سوٹ کرتا ہے، تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ مجھے بچانے کے لیے تم میرے چچا کی حویلی خود چلے آتے، 2 3 فلمی ڈائیلاگ بول کر مجھے ان کے سامنے سے اپنے ساتھ لے جاتے، بلکہ الٹا تم کسی نازک کلی کی طرح اپنے بیر میں موج لیے یہاں پڑے ہو اور چاچو کو تمہاری جگہ وہاں پہنچنا پڑا۔
उफ, कसम से हसन, आज से पहले तो मुझे चाचू कभी इतने अच्छे नहीं लगे। चाचू की एंट्री तो मैंने मिस कर दी, मगर क्या धुआंधार तरीके से मुझे इस मोटे असलम चौधरी के सामने हाथ पकड़कर वापस लाए। तुम देखते तो सीन पर तालियां बजा उठते। नतालिया, जो हैदर के हमरा वापस आते वक्त पूरे रास्ते सहमी हुई थी, अब हसन के पाँव की पट्टी देखकर इसको सलवाते सुनाने के साथ ही हैदर के कारनामे की भी तारीफ करती हुई बोली। हैदर जितनी देर से उसकी बेकार बातें सुन रहा था, नताली के खामोश होने पर वो इससे मुखातिब हुआ। तुम्हारी फजूल की बकबक खत्म हो गई तो अपने कमरे में जाओ। हैदर के बोलने पर जहां नतालिया को देखकर हसन के दांत निकले, वहीं नतालिया का मुंह बन गया। चाचू, मुझे तो लगता है कि मैं आपकी कोई सौतेली औलाद और ये हसन का बच्चा सगा, जब देखो मुझे ही डांटते रहते हैं। आज तो कम से कम आपको अपने भतीजे को अकल दिलाना चाहिए। कुछ हीरो वाली टिप्स ही दे दे इस गामड़ को। अगर टिप्स नहीं दे सकते तो कम से कम अपने जैसी बॉडी बनाने का मशवरा ही दे। इसकी हरकतें देखकर तो मुझे लगता है शादी की पहली रात ही मैं इसको तलाक दे डालूंगी। नतालिया के बोलने पर जहां अपनी बेइज्जती पर हसन का मुंह बन गया, वहीं हैदर का टेम्पर लूज हुआ था। तुम अपने कमरे में जा रही हो या मैं तुम्हें यहाँ से खुद हाथ पकड़ के निकाल दूं? हैदर की संजीदगी से पूछने पर नतालिया पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सन 65 की पोटीरू जाते हुए इसकी बड़बड़ाहट हैदर के कानों ने वाजे सुनी थी। ये जुमला तब कर वो अक्सर बोलती थी। हैदर ने सीरियस होकर हसन की जानिब देखा। कसम से मैंने कुछ नहीं सुना जो इसने आपको बोला। हसन अपनी हंसी रोकता हुआ हैदर से बोला, इसने मुझे जो बोला तुम्हें इस पर गौर करने के बजाय इन बातों पर गौर करना चाहिए जो वो तुम्हारे मुतल्लिक बोल कर गई। हैदर हसन के सामने खड़ा होकर जताने वाले अंदाज में बोला, अरे आप बिलो रानी को इतने सीरियस ना ले, वो तो जोकर है पूरी। हसन हंसता हुआ हैदर से बोला तो हैदर के उसकी गैर संजीदा तबीयत पर अफसोस होने लगा। उससे बड़े होकर तो मुझे अब तुम लगने लगे, जोकर तो मुझे अब तुम लगने लगे। बिल्कुल ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है तुम्हारा। ना अपनी स्टडी की परवाह है, ना ही फ्यूचर की कोई टेंशन। आगे क्या करने वाले हो तुम अपनी लाइफ में, कुछ सोचा है तुमने इस बारे में? हैदर उसको शर्म दिलाता हुआ बोला, जिसका असर लिए बगैर हसन ढटाई से बोला, शादी और इसके बाद ढेर सारे बच्चे। हसन के मस्खरेपन पर हैदर उस पर बरहम हुआ। शट अप हसन, लाइफ को थोड़ा सा सीरियस भी लिया करो। ये तुम्हारी शादी करने की उम्र नहीं बल्कि पढ़ने की उम्र है। कम से कम अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो। और तुमने जो चंद माह पहले यूके जाने का शोशा भी छोड़ा था, वो कौन सी फ्रेंड थी तुम्हारी जो तुम्हें वहां बुलवाना चाह रही थी? हैदर के पूछने पर हसन इससे बोला, अरे इससे तो ब्रेकअप कर लिया था ना चाचू, जब भी तो इसकी यादों को भुलाने के लिए नतालिया से शादी करो। वैसे ईमानदारी से बताइए, नतालिया किस कदर खूबसूरत है ना यार, पूरे गांव की सबसे ज्यादा हसीन लड़की मेरी बीवी बनेगी। शुक्र है आज आप उसे उसके चाचा की हवेली से लेकर आ गए, वरना तो मैं कंवारेपन की मौत मर जाता अगर आज उसका शौहर उसका पागल कसन बन जाता। हसन की बात पर हैदर सर झटकता हुआ उसके कमरे से निकल गया। सुबह बेदार होते ही वो गायब दिमाग से छत पर लटके पंखे को देखने लगा, जो तेज रफ्तारी से चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कल रात हुए सारे वाकयात को सोचता हैदर बेड से उठकर हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए मुसलसल नतालिया के बारे में सोच रहा था। कल रात शदीद गुस्से के बायस वो नतालिया को खूब बातें सुनाकर अपने कमरे में जाने के लिए कह चुका था। हसन की कमअक्ली और बचकाना हरकत की वजह से जो कुछ हो चुका था, इसमें नतालिया का कसूर हरगिज न था, मगर इसके बावजूद नतालिया पर हालात को देखते हुए दूसरा जुल्फकार की बात को मानते हुए उसे नतालिया से निकाह करना पड़ा। अगर वह नतालिया से निकाह के लिए हामी ना भरता तो नतालिया का चचा कमाल मौके का फायदा उठाकर नतालिया को अपने साथ ले जाते और इसका निकाह अपने पागल बेटे से करवा देते। ऐसा जुल्फकार नहीं चाहता था, मगर शौक उसे वहां अपने खानदान वालों समेत तमाम बारातियों के सामने तब लगा जब नतालिया ने शादी की महफिल में अपने चचा के सामने हैदर से शादी करने के लिए खुद अपने मुंह से कहा। नतालिया की इस हरकत पर हैदर का दिल चाहा था कि वो सरेआम उसका गला दबा डाले, मगर जुल्फकार का मुंह देखते उसे नतालिया से शादी करके हामी भरना पड़ी। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ किचन की तरफ आया ताकि अपने लिए नाश्ता बना सके। वहीं उसे लाउंज में मौजूद एलईडी की आवाज ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। दरअसल लाउंज में झांक कर देखा तो नतालिया मॉर्निंग शो देखती हुई बेफिक्र अंदाज में सोफे के ऊपर पाँव रखे आलती पालती मारकर बैठी हुई नाश्ते में मगन थी। उसके अंदाज से जरा महसूस नहीं हो रहा था कि उसे हसन से अपनी शादी न होने का कोई गम था, बल्कि कल रात अपनी जिंदगी में हंगामा खेज शादी पर भी उसे कोई खास शौक नहीं लगा था। वो हैदर को बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। हैदर ने तक इसकी ड्रेसिंग का नोटिस नहीं लिया था जो उसी के कपड़ों में मौजूद थी। हैदर उस अल्हड़ दोशीज़ा की लापरवाह और बेफिक्र तबीयत पर ताजुब करता किचन में जाने लगा। नतालिया शायद उन लोगों में से थी जो जिंदगी में टेंशन नहीं लेते थे, बल्कि अपनी टेंशन भी दूसरों के सर दे दिया करते थे। हैदर उसके बारे में राय कायम करता है किचन में ही आया था, मगर दूसरे ही पल किचन की अबतर हालत देखकर वो खुद टेंशन में आ चुका। नतालिया, नतालिया, फौरन यहाँ पर आओ। हैदर किचन की हालत पर गुस्से में गला फाड़कर चीखता हुआ उसे बुलाने लगा। हैदर की धार पर जब वो किचन में आई तो हैदर ने उसको अपनी जीन्स और टी शर्ट में मौजूद पाया।
جس کو پہن کر وہ اپنا عجیب مظہر کا خیز حلیہ بنائی ہوئی تھی۔ اپنے قد کے حساب سے اس نے جینس کو پانچوں کی طرف سے 5 سے 6 مرتبہ فولڈ کیا ہوا تھا، جبکہ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ کندھوں سے نیچے گری ہوئی وہ لمبائی میں گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے باپ کو؟ خود ہی تو کل رات بول رہے تھے کہ شکل مت دکھانا مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے، اور صبح ہوتے ہی میرے نام کی بانسری بجانا شروع کر دیا۔ آخر اتنے کنفیوز کیوں ہیں آپ چاچو؟ نتالیہ کچن کے دروازے پر کھڑی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے حیدر سے پوچھنے لگی، واٹ چاچو، کل تم نے 800 سے زائد افراد کے سامنے خود اپنے منہ سے مجھ سے شادی کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد اب میں چاچو کہاں سے رہ گیا ہوں تمہارا؟ وہ کچن کی حالت بھولے اپنے کپڑوں میں اسے دیکھ کر اگنور کے لفظ چاچو پر بری طرح تل ملاتا ہوا نتالیہ سے غصے بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، ہاں تو کیا کیا تھا اعلان میں؟ کب انکار کر رہی ہوں؟ مگر آپ ہی شاید بھول رہے ہیں کہ کل رات کیا آپ نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کیا؟ نہیں نا، تو اس لحاظ سے آپ ابھی تک چاچو ہی ہیں میرے لیے۔ نتالیہ حیدر کو جتاتے ہوئے بولی تو اس کے ماتھے کے بل قائم ہوئے، مگر وہ اپنے اور اس کے رشتے کو ایک سائڈ پر رکھتا کچن کی حالت پر دوبارہ متوجہ ہوا۔ یہ کیا کھانا خراب کیا ہے تم نے کچن کا؟ وہ شکن زدہ پیشانی کے ساتھ نتالیہ کو گھورتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، بھائی ناشتہ بنایا تھا اپنے لیے، کل پارلر جانے سے پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ اب آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا غم خالی پیٹ تو منانے سے رہی۔ نتالیہ کندھے اچکار کر بولتی ہوئی واپس کچن سے جانے لگی، تبھی حیدر کی گرجدار آواز پر ایک دم اس کے قدم رکے۔ نے حرام کا پیسہ نہیں کماتا جو تم نے اتنا سارا رزق ضائع کیا ہے۔ جلے ہوئے 6 ٹوسٹ، ٹوٹے ہوئے انڈے اور چولہے پر بہتے ہوئے دودھ کو دیکھتا ہوا حیدر اسے بولا تو اس کے بولنے پر نتالیہ مڑ کر حیدر کو دیکھنے لگی، میں تو بھول گئی تھی کہ نکاح ہم دونوں کے بیچ مجبوری میں ہوا ہے، اس لحاظ سے میں آپ کی ذمہ داری نہیں، تو آپ کی چیزوں پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ نے شیلٹر کے طور پر مجھے اپنے اس بڑے سے گھر میں ایک کمرہ دے دیا ہے۔ آگے سے میں آپ کی چیزیں استعمال نہ کروں، اس بات کا خاص خیال رکھوں گی، اور یہ کپڑے بھی میں دھو کر واپس کر دوں گی۔ مخدوم آج شام تک میرے کپڑے یہاں لے آئے گا۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر حیدر کی پیشانی کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری بے وقوفی اور حماقتیں بھائی صاحب اور حسن برداشت کرتے ہوں گے، لیکن میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا۔ تو انگلی اٹھا کر غصے میں نتالیہ کو تنبیہ کرتا ہوا بولا، تو نتالیہ اس کی بات سن کر کچھ بولے خاموشی سے واپس جانے لگی۔ ٹھہرو، واپس آؤ کچن میں اور پورے کچن کی صفائی کر کے جاؤ تاکہ میں اپنے لیے ناشتہ تیار کر سکوں۔ سنک میں پڑے جھوٹے برتنوں کو دیکھ کر حیدر نتالیہ کو ٹوکتا ہوا بولا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کچن میں آ کر برتن دھونے لگی، جبکہ حیدر آفس کی طرف سے لیو ہونے کے باوجود آفس جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ وہ گھر میں رہ کر نتالیہ کی شکل دیکھتا تو نتالیہ کی حرکتوں پر اس کا مزید خون کھولتا۔ کمرے میں آ کر اس نے جیسے ہی اپنا وارڈروب کھولا، اپنے وارڈروب میں آیا تو فان دیکھ کر وہ دوبارہ غصے میں نتالیہ کا نام لیتا ہوا زوردار آواز میں دھاڑا، کیا میرے مالک اب کیا نئی مصیبت آ گئی؟ نتالیہ کچن سے حیدر کے بیڈ روم میں آتے ہوئے بولی، جو وارڈروب کھولے وہیں کھڑا تھا۔ نتالیہ وہ اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر حیدر اس کے قریب آ کر غصے میں بولا، تمیز نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ یہ کیا حال کیا ہے تم نے میرے کپڑوں کا؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں بہت طریقے سے اور سلیقے سے رہنے کا عادی ہوں، یہ بے ترتیبی اور جہالت مجھے ذرا پسند نہیں۔ حیدر باقاعدہ غصہ ہوتا نتالیہ کو ڈانٹنے لگا۔ اس کی ترتیب کے ساتھ پریس شدہ ٹی شرٹس اور شرٹس بنا ہینگ ہوئی وارڈروب میں ٹھوسی پڑی تھی۔ میں اپنے لیے کوئی ڈھنگ کی ٹی شرٹ ٹرائی کر رہی تھی، لیکن یہ ساری ہی ایک دم فضول اور بالکل ہی بیکار۔ نتالیہ نے اس کو بتانا چاہا، مگر حیدر اس کی بات کاٹتا ہوا غصے میں اپنی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا بولا، شٹ اپ، کچن کو صاف کرنے کے بعد تم یہ ساری شرٹس دوبارہ پریس کر کے اسی ترتیب سے ہینگ کرو گی، نہیں تو میں آج تمہیں۔ حیدر دانت پیس کر بولنے کے ساتھ ہی مزید اس کی جانب اپنے قدم بڑھاتا ہوا نتالیہ کے پاس آنے لگا۔ نتالیہ اسے شدید غصے میں دیکھ کر پیچھے کی جانب قدم اٹھاتی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اوکے اوکے چاچو، پلیز کول ڈاؤن، میں سب سیٹ کر دیتی ہوں، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، کہیں بی پی نہ بڑھ جائے آپ کا، ریلیکس پلیز۔ نتالیہ اس کا غصہ دیکھ کر اسے ٹھنڈا کرتی بولی۔ حیدر غصے بھری نظر نتالیہ پر ڈالتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ اوف، سن 65 کی بڈھی رو، ایسے سڑیل مزاج شوہر سے اللہ ہر لڑکی کو بچائے۔ نتالیہ بڑبڑاتی ہوئی حیدر کی وارڈروب ٹھیک کرنے لگی۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہارا بھتیجا اچانک اپنی شادی والے دن اپنے گھر سے غائب ہو گیا، تو اس وجہ سے اپنی بھتیجے کی منگیتر سے تمہاری شادی کروا دی گئی۔ سماج، برادری، عزت، وقار، وقت اور حالات، ان سب کی خاطر مجبوراً تمہیں بھی یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ویری گڈ حیدر، ویسے مجھے حیرت ہو رہی تمہارے خاندان پر۔ لڑکیوں کے بارے میں تو ایسا اکثر سنا تھا کہ ان کی زبردستی شادی کروائی جائے تو وہ اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جاتی ہیں، لیکن شاید تمہارے خاندان میں کوئی الٹا ہی رواج ہے لڑکے کے گھر سے بھاگنے کا۔
حیدر کی زبانی پورا قصہ تفصیل سے سننے کے بعد معائشہ طنزیہ لہجے میں اس سے بولی۔ آفس کے بعد حیدر معائشہ کو اپنے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ لے آیا تاکہ ساری سچائی اس کو بتا سکے۔ حسن کی نتالیہ سے اس کی مرضی اور پسند کے مطابق شادی ہوئی تھی۔ معائشہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور صرف اس لیے وہاں سے فرار ہوا کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس بن کر آ چکے تھے اور اچانک اس نے یو کے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حیدر معاشرے کو ایک بار پھر ایکسپلین کر رہا تھا جو اسے زہر لگ رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہا تھا۔ ہاں تو حسن شادی کرنے کے بعد بھی یو کے جا سکتا تھا، کم از کم تمہارے بھتیجے کو اس طرح چوری چپ کے خط چھوڑ کر جانے سے پہلے سب کو باقاعدہ طور پر انفارم کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں لگتا معاملہ یہی ہے، اگر ایسا ہے تو تمہارے بھتیجے نے بہت زیادہ امیچیورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ اس طرح کی حرکت کر کے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کی نظر میں شادی یا پھر اس کے منگیتر کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ معاشہ ایک بار پھر حیدر کو دیکھتے ہی بولی تو حیدر اب کی بار جھنجھلا اٹھا۔ یار مجھے نہیں معلوم اصل معاملہ کیا ہے، کیوں اچانک حسن اپنی شادی کے دن خط چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا؟ اس بات کا مجھے یا پھر بھائی جان کو، بھائی صاحب کو بالکل علم نہیں۔ خاندان کے افراد دوسرے سارے مہمان آ چکے تھے، باتیں بننا شروع ہو گئی تھی۔ اگر اسٹیپ نہیں لیا جاتا تو بہت سے دوسرے معاملات مزید خراب ہو جاتے جو بھائی صاحب برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ دیٹس آل۔ حیدر کے لہجے میں بے زاریت شامل تھی۔ وہ بات کو ختم کرتا ہوا بولا تو معاشہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے حیدر ایک بار پھر بولا، دیکھو معاشہ، میں نے تمہاری فیلنگس کو دیکھتے ہوئے تم سے شادی کی کمٹمنٹ کی ہے۔ میں یہ ساری باتیں چھپا کر تمہیں اندھیرے میں رکھ سکتا تھا، مگر سب کچھ تمہیں بتانے کا مقصد یہی کہ نتالیہ کے ساتھ میرا کاغذی رشتہ ہے۔ اصل سے جیسے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو میں نتالیہ سے رشتہ ختم کر دوں۔ نتالیہ خود بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ حیدر اب کی بار پھر معاشہ کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، ویسے دکھنے میں کیسی ہے تمہاری وائف، آئی مین وہ لڑکی نتالیہ؟ معاشہ کے سوال پر حیدر پہلے چونکا پھر بیزاری سے جواب دیتا ہوا بولا، بچی ہے بالکل، عقل سے بھی، حرکتوں سے بھی، عادتوں سے۔ بتایا تو تھا میں نے پہلے بھی تمہیں اس کے بارے میں۔ حیدر کے سر جھٹک کر بولنے پر معاشہ اس کے انداز کو غور سے دیکھنے لگی۔ 8 سے 9 سال کا فرق ہوگا تم دونوں کے درمیان، خیر اتنی بھی بچی نہیں ہے۔ پہلے بھی تم نے ذکر کیا تھا نتالیہ کا مجھ سے، مگر جب وہ حسن کی منگیتر تھی، لیکن اب اس سے تمہارا رشتہ جڑ چکا ہے۔ ویسے حیدر تم نے بھی پہلے اس کا ذکر مجھ سے بہت بیزار سے انداز میں کیا تھا، اس سے اتنی بیزاریت برتنے کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی؟ معاشہ کچھ سوچی حیدر سے پوچھنے لگی تو حیدر اس کی بات پر کچھ الجھا۔ میں نے پہلے کبھی تم سے نتالیہ کا اسپیشلی ذکر نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تم سے اپنی فیملی کا ذکر کیا ہے۔ معاشہ اور پچھلے 2 سال سے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد نتالیہ میری فیملی کا ہی حصہ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تمہاری ان ساری باتوں کا مطلب، تم ان سب باتوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہو یا پھر کیا سوچ رہی ہو؟ حیدر کے بولنے پر معاشہ ایک بار پھر بول اٹھی، میں نتالیہ سے ملنا چاہتی ہوں حیدر۔ معاشہ کی بات پر حیدر ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ معاشہ کو فی الحال انکار کر دے، پھر اچانک بولا، اوکے چلو ملواتا ہوں۔ او گاڈ نتالیہ، تم واقعی سچ بول رہی ہو؟ ویسے تو میں تم سے کسی بھی کام کی توقع رکھ سکتی ہوں، مگر تمہاری یہ بات سن کر مجھے واقعی دھچکا لگا کہ تم نے اپنی بارات والے دن خود اپنے ہی منہ سے پوری بارات کے سامنے حسن کے چاچو سے اپنی خود کی شادی کا اعلان کر دیا۔ موبائل پر بات کرتی مہک نتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر واقعی حیرت زدہ ہوئی۔ ہاں تو پھر اور کیا کرتی؟ حسن وہاں سے عین وقت پر دفان ہو چکا تھا۔ اگر اس کے چاچو سے شادی نہ بولتی تو میرا اپنا چچا مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جاتا اور اپنے اب نارمل بیٹے کے پلے سے مجھے باندھ دیتا۔ ویسے تو حسن کے چاچو بھی تھوڑے سنکی قسم کے ہی ہیں، لیکن پورے پاگل کے ساتھ رہنے سے بہتر نہیں کہ بندہ نیم پاگل انسان کو جھیل لے۔ سیریسلی یار، اگر کل تمہارے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھتا اور تم میری بارات میں آ جاتی تو فل فلمی سین دیکھنے کو مل جاتا تمہیں بھی۔ نتالیہ تھوڑی دیر پہلے مارکیٹ سے گھر آئی تھی اور سارا سامان ٹیبل پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ خود صوفے پر لاپرواہ انداز میں بیٹھی ہوئی موبائل پر مہک سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ مگر جو کچھ حسن نے تمہارے ساتھ کیا اس کا تمہیں دکھ دکھ تو ہوا ہوگا نتالیہ؟ موبائل سے آتی مہک کی آواز پر نتالیہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ تو میں بھی مٹی سے بنی ہوئی انسان ہوں بھائی، لیکن اگر کل رات میں اپنے دکھوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتی اور حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہ لیتی تو چچا جان کے ساتھ جا کر ساری زندگی کے لیے روتی رہتی۔ اپنے چچا سے بچنے کی خاطر میں نے حسن کے چچا کو پھنسا دیا۔ بیچارے چاچو کل سے ہی غصے میں بری طرح دندناتے پھر رہے ہیں، مگر میں نے آج بھی سوچ لیا اب میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گی۔ اچھا سنو، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں، کوئی آیا ہے باہر شاید۔ ڈور بیل کی آواز پر نتالیہ کال کاٹ کر اپنا موبائل رکھتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلی اور مین ڈور تک پہنچی، مگر وہاں حیدر کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی جسے نتالیہ دیکھنے لگی جیسے وہ لڑکی نتالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ نتالیہ، یہ معائشہ ہے۔ نتالیہ کے دیکھنے پر حیدر اسے بتانے لگا تاکہ وہ دروازے سے ہٹ کر ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دے سکے۔ اوئے ہوئے، چچی جان آئی ہیں آج تو! نتالیہ حیدر کی بات سن کر ایک دم ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی بولی، مگر حیدر نے اسے بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر ایسے گھورا وہ پل بھر میں سیدھی ہو گئی۔
آپ کھڑی کیوں ہیں ماشا؟ پلیز اندر آ جائیے، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، مستقبل کا۔ میں تو یہاں تھوڑے دن کے مہمان ہوں۔ گھبرائیے بالکل مت، اندر آئیے۔ آپ کی بار ناتالیہ مسکرا کر شائستگی سے بولتی ہوئی راستے سے ہٹی تو حیدر آنکھیں گھما کر اندر آ گیا۔ ماشا کو بھی اندر آنا پڑا۔ حیدر نے مجھے کل رات والی ساری صورتحال بتائی تھی، مجھے تم پر کافی افسوس ہوا۔ ماشا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولی، جو بلا شبہ کافی خوبصورت اور مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو حسن کا شادی کے ٹائم یوں چھوڑ کر چلے جانا اور حیدر سے اس کی شادی ہو جانا۔ ماشا کو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے لیے بھی اندر ہی اندر ڈر لگنے لگا۔ کس نے افسوس ہوا؟ اگر میرے لیے افسوس ہوا تو پلیز بالکل افسوس نہ کریں۔ اچھا ہی ہوا نا حسن نے شادی سے پہلے ہی اپنی اوقات دکھا دی۔ بعد میں یہ حرکت کرتا تب شاید زیادہ افسوس کا مقام ہوتا۔ نتالی کی بات سن کر ماشا خاموشی سے اس کی مسکراتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگی، جبکہ حیدر ڈرائنگ روم میں جا چکا تھا۔ آئیے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ پر ہے ڈرائنگ روم۔ مجھے لگ رہا ہے آج آپ پہلی بار اس گھر میں آئی ہیں۔ کیا چاچو نے پہلے کبھی ڈیٹ وغیرہ پر اپنا گھر یوز نہیں کیا؟ نہ جانے کیوں اس کی زبان پر گرجی ہوئی تھی، جس پر نہ صرف ماشا حیرت سے منہ کھول کر نتالیہ کو دیکھنے لگی بلکہ ڈرائنگ روم میں موجود حیدر بھی نتالیہ کی بات سن کر وہیں آ گیا۔ کیا بولا ابھی تم نے اس سے؟ دیکھو نتالیہ، تم اپنی حد میں رہو۔ جیسے تم حسن سے کلوز ہو کر ملتی رہی ہو، ضروری نہیں کہ ہر کسی کا ریلیشن تمہارے اور حسن جیسا ہو۔ حیدر ہال میں آ کر غصے میں نتالیہ کا دماغ درست کرتا بولا، اوہ ہیلو مسٹر، ذرا کنٹرول میں رکھیں اپنی زبان کو۔ کتنا کلوز ہوتے دیکھ لیا آپ نے مجھے اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ آپ کے بھتیجے کو میں ہمیشہ سے ہی اس کے اوقات میں رکھتی آئی تھی، لگامیں کھینچ کر، اور وہی لگامیں آپ کو اپنی زبان پر دینا ہوگی۔ یہ مت سمجھے گا آپ مجھے حسن کے تانے دے کر دبا لیں گے، اور میں برداشت کرتی سب سہ لوں گی۔ جتنے دن میں یہاں پر موجود ہوں آپ کا دیا ہوا نہیں کھاؤں گی، تو پلیز زبان کو ذرا سنبھال کر آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ نتالیہ کے بولنے کی دیر تھی، حیدر غصے میں اس کی طرف بڑھا، وہی بیچ میں ایک دم ماشا آ گئی۔ حیدر کیا ہو گیا تمہیں؟ کنٹرول یور سیلف پلیز۔ ماشا حیدر کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید حیدر غصے میں اس لڑکی کو ایک زور کا ہاتھ ضرور لگا دیتا۔ جتنے غصے میں حیدر نتالیہ کو گھور رہا تھا، اتنے ہی نڈر اور بے خوف طریقے سے نتالیہ بھی حیدر کو بنا بل کے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ ماشا تو جیسے یہاں آ کر پچھتائی تھی، میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے، کل آفس میں ملاقات ہوتی ہے۔ ماشا کو وہاں مزید کھڑے رہنا عجیب لگا، اس لیے وہ آہستہ آواز میں حیدر سے بولتی اس کے گھر سے چلی گئی، جبکہ حیدر غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو نتالیہ کچن میں موجود اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ حیدر کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا، جسے دیکھ کر حیدر نے بھی سر جھٹکا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ زیادہ تر کھانا گھر سے باہر کھا لیا کرتا تھا، صرف چھٹی کے دن ہی اگر دل کرتا تو گھر میں خود کوکنگ کرتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر مائشہ کا میسج ہے، نتالیہ تو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے حیدر۔ اسے مائشہ کے اس ٹیکسٹ میسج کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ ماشا کو ٹائپ کرتا ہوا بہت سارے کوسچن مارکس لگا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیا تم نے اس کو کبھی بھی غور سے نہیں دیکھا؟ دوبارہ سے ماشا کا آیا میسج دیکھ کر حیدر اچھا خاصا چل گیا۔ ابھی تک تو غور سے نہیں دیکھا، لیکن واپس گھر جا کر غور کروں گا کہ وہ کتنے خوبصورت۔ ابھی میں باہر جا رہا ہوں ڈنر کرنے کے لیے۔ ماشا کو جواب دیتا ہوا اپنے موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گھر واپس آتے اسے آج کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت حیدر کو نیند نہیں آ رہی تھی، جبھی وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے گیا۔ کیبنٹ میں موجود سامان اور ساتھ ہی فریج میں خاصی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا، جو اس نے ہرگز نہیں خریدی۔ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آتا وہ نتالیہ کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دروازے کے نیچے چھری سے آتی روشنی اسے بتا دے رہی تھی کہ نتالیہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ تبھی حیدر نے نتالیہ کے کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ اگر آپ اس وقت مجھ سے سوری کہنے آئے ہیں تو سن لیں، میں آپ کو آپ کی غلط بات پر اتنی جلدی ہرگز معاف کرنے والی نہیں۔ حیدر کی اپنے کمرے میں آمد دیکھ کر نتالیہ روٹھے ہوئے انداز میں اس کو جتاتی ہوئی بولی، کیونکہ حسن سے کلوز ہونے والی بات حیدر نے بہت غلط بولی تھی۔ بے شک حیدر کا زیادہ تر وقت شہر میں گزرتا ہو، مگر حیدر بچپن سے ہی اسے جانتا تھا وہ کیسی لڑکی ہے۔ جبکہ نتالیہ کی بات سن کر حیدر نے استحصائیہ مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا۔ تمہیں لگتا ہے میں اور تم سے یوں سوری کہنے آئے ہوں؟ جس دن میں نے تم سے سوری بولا تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں جو چیزیں کچن میں موجود ہیں، وہ تم کس لیے اور کیوں لائی ہو؟ حیدر سنجیدہ ہو کر نتالیہ کے سامنے کھڑا اسے سوال کرنے لگا۔ آف کورس وہ ساری کھانے پینے کی اشیاء میں خود کے پیسوں سے خرید کے لائی ہوں، تو اس کا مطلب وہ ساری چیزیں میں اپنے لیے لائی ہوں۔ نتالیہ حیدر کو بولتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر لے آئی، جن میں سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی کمائی سے خریدی ہوئی چیزیں ضائع کر رہی ہوں، تو اب میں اپنے پیسوں سے اپنی چیزوں کو جو چاہے کروں، کم سے کم آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ پیسے اس کمرے کے رینٹ کے لیے دے رہی ہوں، پلیز انہیں رکھ لیں۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے حیدر کی طرف 1000 کے نوٹ بڑھائے، جسے حیدر نے غصے میں جھپٹتے ہوئے زور سے دیوار پر پھینکے اور سارے نوٹ فرش پر بکھر گئے۔
सुबह वाली बात को वो ईगो का मसला बनाने से बेहतर है कि इस घर में असूल, कायदे और तरीके से इंसान बनकर रहो। वैसे ही इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? हैदर ने आखिरी बात गुस्से में नहीं, थोड़े मशकूक अंदाज में नतालिया से पूछी थी, क्योंकि वह जानता था जुल्फ़कार नतालिया को हर माह मुनासिब जेब खर्च देता था। पर रुखसती के वक्त जुल्फ़कार ने खास तौर पर हैदर को ये समझाया था कि नतालिया अब उसकी जिम्मेदारी है। आगे उसे नतालिया की ज़रूरतों का ख्याल उसी को रखना है, और साथ में ये भी बोला था कि नतालिया के प्रॉपर्टी के तमाम कागजात उसने नतालिया के हवाले कर दिए हैं। पैसे जहाँ से भी आए हों, आप हक नहीं रखते मुझसे जवाब तलबी का। नतालिया बोलती हुई मुड़ी, लेकिन तभी हैदर ने सख्ती से उसकी कलाई पकड़ी, जिस पर नतालिया वापस हैदर की तरफ पलटने पर मजबूर हो गई। निकाहनामा पर साइन करके तुम निकाहनामे पर साइन करके तुम अपने तमाम हकूक मुझे सौंप चुकी हो। इस वक्त मैं तुम्हारे ऊपर तुमसे भी ज्यादा हक रखता हूँ, इसलिए मुझे शराफत से बिल्कुल सही जवाब दो। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरी बात का जवाब दिए बगैर अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी हिली तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त क्या करता हूँ। हैदर उसकी कलाई सख्ती से गिरफ्त में लेता खड़े कड़े तेवरों के साथ नतालिया को देखकर बोला, तो पहली बार उसकी किसी बात को नतालिया ने इतना सीरियस लिया। वो वाकई सच बता दे, कहीं बाद में हैदर को सच मालूम हो जाता तो। ये पैसे मैंने अपनी शादी की सारी ज्वेलरी सेल करके हासिल किए हैं, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नतालिया अपनी घबराहट छुपाती बजाहिर दिलेरी दिखाते हुए बोली, मगर अंदर से भी बात हैदर को बताते हुए डर रही थी। व्हाट? तुमने अपनी शादी का सारा जेवर सेल कर दिया? हैदर नताली की बात सुनकर अच्छा खासा शॉक हुआ। नताली की कलाई पर उसकी गिरफ्त भी ढीली हो गई। कितने में सेल की तुमने अपना सारा कीमती जेवर? बोलो नतालिया, मुझे बिल्कुल सच सच बताना। हैदर उसकी कलाई छोड़कर गुस्से को कंट्रोल करता संजीदगी से नताली से सवाल करने लगा। 5 लाख सारी ज्वेलरी के पूरे 5 लाख रुपए दिए थे अंकल ने मुझे। नताली की बात सुनकर हैदर का दिल चाहा वो अपना या अपनी नताली का सर सामने दीवार पर दे मारे। तुम एक कम अकल और बेवकूफ लड़की हो, इस बात का तो मुझे इल्म था, लेकिन तुम बेवकूफों की मलका हो। मुझे ये हरगिज मालूम नहीं था। 60 से 70 लाख की मालियत का जेवर तुम 5 लाख में सेल कर आई हो। जब्त करने के बावजूद हैदर से गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। वो तेज आवाज में नतालिया पर चीखा, क्योंकि वो सारा जेवर उसकी माँ फातिमा का था, जो बाद में रूही को मिला था, और बहुत कीमती और खानदानी जेवर था। क्या सच में वो सारी ज्वेलरी इतनी ज्यादा महंगी थी जितनी आप उस जेवर की कीमत बताए? लेकिन वो अंकल तो शक्ल से काफी ईमानदार लग रहे थे। चेहरा भी नूरानी था और चेहरे पर दाढ़ी भी मौजूद। इतना ओल्ड जेवर फैशन जेवर था। मैं समझी उन्होंने मुझे इसकी काफी अच्छी कीमत दी हो। नतालिया अफसोस करती बोली, क्योंकि उसका खुद दिल नहीं मान रहा था। सारा जेवर इतना कम कीमत होगा क्योंकि वो ज्वेलरी। शक्ल से तुम भी बेवकूफ नहीं लगती, मगर ऐसी हिमाकत अकल रखने वाली लड़की हरगिज नहीं कर सकती। मगर तुम नतालिया हो और तुमसे कोई कुछ भी तवक्को की जा सकती। खैर, तुम्हारी बेवकूफ़ी का सारा किस्सा मैं सुबह होते ही भाई साहब को ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स चाहिए जो रुखसत होते वक्त तुम्हें भाई साहब ने दिए थे। अब भाई साहब खुद हिफाजत से वो पेपर्स अपने पास संभाल कर रखेंगे। फौरन मुझे वो पेपर्स ला कर दो। हैदर के लहजे से झलकते हुए रोप के आगे नतालिया कुछ न बोली, खामोशी से अलमारी के पास जाकर पेपर्स निकालने लगी। जी भाई साहब, इंशाल्लाह नतालिया को लेकर जल्द चक्कर लगाऊंगा आपके पास, और आप उसकी फिक्र मत करें, कोई गम वगैरह नहीं लिया उसने। हसन का अभी तो पूरा हफ्ता गुजर चुका है, वो तो दूसरे दिन ही बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। बल्कि रुके, मैं आपको से इसकी बात करवा देता हूँ। हैदर मोबाइल पर जुल्फकार से बोलता हुआ नताली के कमरे में जाने लगा। यार चाचू, अच्छा हुआ आप खुद यहाँ आ गए। पहले तो जरा ये बेड से दुपट्टा उठाकर मेरे कांधे पर डाल दें। बल्कि रहने दें यार, आपको कौन सा मुझे गंदी नजरों से देखना है। प्लीज ऐसा करें, मेरे जरा ये बाल तो बांध दें, क्योंकि नतालिया के दोनों हाथों के नाखूनों पर नेल पेंट लगा हुआ था। इसलिए हैदर को कमरे में आता देखकर वो नॉन स्टॉप बोली। शुक्र था कि जुल्फकार की कॉल खुद ड्रॉप हो गई और हैदर नतालिया की बातों की वजह से अपने भाई के सामने शर्मिंदगी से बच गया। तुम्हें बोलते हुए जरा भी एहसास नहीं होता तुम किससे क्या बोल रही हो? हैदर अपना मोबाइल पॉकेट में रखता ड्रेसिंग टेबल से बैंड उठाकर नतालिया की कमर पर मौजूद इसके सिल्की बालों को बैंड में कैद करता उसकी बात का एहसास दिलाने लगा। पहली मर्तबा हैदर उसके बालों को छू रहा था। दिल ही दिल में हैदर ने उसके बालों को सराहा, मगर मुंह से कुछ ना बोला। अब ऐसा भी क्या बोल दिया है यार? तारीफ ही की है आपकी शराफत की। क्या आप छोरे मर्दों जैसे नजरबाज नहीं है? कभी तो डांटे बगैर बातें सुनाए बगैर मुझे प्यार से ट्रीट कर लिया करें। नतालिया के बाल बांधने के बाद हैदर उसके सामने आता नतालिया को देखने लगा, जो अपने नाखूनों पर फूंक मार रही थी। कोई छोटा बच्चा हो तुम, जो तुम्हें प्यार से ट्रीट करूं? हैदर उसे बोलता हुआ कमरे से जाने लगा। बच्चा न सही, बीवी तो हूँ। नतालिया के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर हैदर के कदम एकदम रुके। वो बाकायदा पलट कर नतालिया को देखने लगा, जिस पर नतालिया बुरी तरह से अपनी ही बात पर बौखला सी गई। वो हैदर की इस तरह देखने पर पूरी तरह शर्मिंदा भी हुई थी। बेड से उठाकर खुद अपना दुपट्टा पहनने लगी।
भाई साहब तुमसे बात करना चाह रहे थे, जब फ्री हो तो इनको कॉल कर लेना। और हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, रात तक ही मेरा घर वापस आना होगा, दरवाज़ा बंद कर लेना। हैदर नतालिया बात पर बिना कोई तबसरा किए उसको हिदायत देता दोबारा उसके कमरे से जाने लगा। आज उसका अपने दोस्तों से मिलने का इरादा था। क्या आज का दिन आप बाहर जाने के बजाय घर में मेरे साथ नहीं गुजार सकते? नताली की फरमाइश पर हैदर के बाहर जाते कदम एक बार फिर से रुके। वो मुड़कर चदक कदम के फासले पर खड़ी नताली को देखने लगा, जो उसके जवाब के मुंतज़िर उसी को देख रही थी। मैं अपना आज का दिन तुम्हारे नाम करके पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्तों को आने का बोल चुका हूँ, वो इंतजार कर रहे होंगे मेरा। हैदर वाज़ेह लफ्ज़ों में उसके सामने इनकार करता कमरे से जाने लगा। कुछ महसूस करके उसने पलट कर देखा। नतालिया उसका जवाब सुनकर किसी बच्ची की तरह उदास कर रही थी। बात को समझा करो नतालिया, मैं और तुम एक साथ सारा दिन घर में अकेले क्या करेंगे? तुम्हारी चलती जुबान और उल्टी सीधी हरकतें देखकर मेरा खून खौलता रहेगा, जबकि तुम्हें भी मेरी मौजूदगी में यही डर लगा रहेगा कि मैं तुम्हें डांटूंगा और अब डांट। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं घर से बाहर ही चला जाऊं। हैदर उसको दास देखकर समझाता हुआ बोला तो नतालिया हैदर के पास आती बोली, आज ऐसा नहीं होगा ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज सारा दिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिस पर आपको गुस्सा है। आज सारा दिन मैं आपकी बात मानूंगी, आपके काम करूंगी, हम दोनों मिलकर कुकिंग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कहानी का पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। तो कहानी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टेड है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।